अस्सलाम वालेकुम। चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा टॉपिक है नोइंग वन अनदर, एक दूसरे को जानना। और आपको इस टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि जो मेरी टॉक है उसका मेन पर्पस रिश्तों पर बात करना है, रिलेशनशिप्स पर बात करना है, इंसानी ताल्लुकात पर बात करना है। और इंसानी ताल्लुकात पर जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आपके अपने रिश्ते आते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स आते हैं जिनका ताल्लुक आपके अपने घर से, आपके मैके से और आपके ससुराल से होता है। अब जब हम बात को एक अच्छे एंगल से और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के कलाम के बताए हुई तालीमात की रोशनी में समझना चाह रहे हैं तो हम जहाँ अल्लाह से दुआ कर चुके हैं कि अल्लाह ताला हमारा सीना खोले, वहाँ हमें अपने आप से हमेशा उम्मीद के साथ भी रहना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब हम इन रिश्तों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कोशिश करूँगी कि 4 से 5 ऐसे रूल्स दे दूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने साथ आज से ही जाकर अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आपने आज से ही जाकर इन पर अमल करना शुरू कर दिया, थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में ही सही, इंशाल्लाह आपको अपने हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ थोड़ा सा इजाफा ज़रूर महसूस होगा। इसलिए कि हम अपने आसपास हालात को नहीं बदल सकते हैं। हालात जो हमारी ज़िंदगी में तकदीर का हिस्सा हैं वो तो आएंगे जैसे आने हैं। आपका और मेरा जो हिसाब किताब होगा वो इस पर नहीं होगा कि हमारे आसपास हालात क्या थे। हालात या लोगों के रवैये या लोगों का आपके बारे में गुफ्तगू करना, ये सब पार्ट ऑफ तकदीर है और इसके ऊपर मेरी और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपकी और मेरी अकाउंटेबिलिटी इस बात पर है कि जो हालात डिवेलप हुए उन हालात को मैंने मैनेज कैसे किया, लोगों के रवैयों के ऊपर मैंने अपना रवैया कैसा रखा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज किया। तो उसी एंगल से हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं तो हमारा मकसद है अपनी इस्लाह करना, अपनी तरबियत करना और अपने आप को कुछ अच्छी बातें सिखाकर यहाँ से उठना। आपने अंग्रेजी का एक लफ्ज़ सुना है जिसमें 4 लेटर्स आते हैं, फास्ट। अगर आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ें जिसमें वो अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाते हैं, उन्हीं किताबों के अंदर अक्सर आपको ये टर्म लिखी हुई मिलती है जिसके 4 लेटर्स आते हैं, फास्ट, FAST, फास्ट। उसमें वो सिखाते हैं कि अगर इंसान को अपनी मेमोरी स्किल को बढ़ाना है, अगर आपको किसी आदत को तेज़ी से अडॉप्ट करना है, जैसे हम यहाँ बैठकर चाह रहे हैं कि हम 2-4 अच्छी बातों को याद करके जाएं, तो अगर हम इसी बात से शुरू करें कि वो क्यों फास्ट के लफ्ज़ को मेंशन करते हैं, तो जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो मेमोरी स्किल डेवलप करने वाले लाइफ कोच हैं, वो कहते हैं कि ये 4 लेटर वर्ड को अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखें जब भी आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहें। नसीम, अगर इतनी डिस्ट्रैक्शन होगी ना तो मुझसे ज़्यादा सुनने वाले परेशान होंगे। जिनको चेयर चाहिए वो यहाँ आ जाए, ये स्टूल ले लें या मैं नीचे बैठ जाऊंगी, मुझे कोई इशू नहीं, प्लीज़। लेकिन अगर इतनी डिस्ट्रैक्शन होगी ना तो जो सुनने वाले, जो गौर से सुनना चाह रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन से बात समझ नहीं आएगी। तो जब आप एक लफ्ज़ पर फोकस करेंगे, सिंपल सा लफ्ज़ है बिल्कुल, कोई इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग नहीं है, 4 लेटर है, FAST, फास्ट। एंड जैसे जब भी आपने किसी आदत को याद करना हो, किसी आदत को अडॉप्ट करना हो, किसी स्किल को सीखना हो, तो ये 4 लेटर वर्ड थ्योरी को अपने जहन में रखिएगा। वो कहते हैं किसी भी आदत को, अच्छी आदत को अपनाने के लिए
فاسٹ ورڈ میں سے لیٹر ایف کو ہمیشہ یاد رکھیں دیٹ یو نیڈ ٹو forget all your previous past experiences. آج ہم نے اچھی باتیں اپنانی ہیں اور ریلیشن شپ بلڈنگ میں اپنانی ہیں. تو ہو سکتا ہے جب ہم ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات کریں تو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز بہت سے لوگوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں، لیکن کیونکہ ہمارا کام ہے اپنی اصلاح کرنا، ہمارا کام ہے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننا، اس میں ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا کہ ہم فاسٹ کے پہلے ورڈ کو forgive کے میننگ میں لیں گے، اور ہم پچھلی پوری باتوں کو جو بھی کسی رشتے کے ساتھ نیگیٹو ٹرمز میں اٹیچڈ ہیں ہم ان کو بھول جائیں گے، ہم ان کو ایک طرف رکھ دیں گے. آپ کے ذہن میں جو بھی تھیوریز ہیں، جو تھیوریز آپ کو اچھے کاموں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، چاہے وہ تھیوریز معاشرے نے آپ کو دی ہیں یا آپ کے برے ایکسپیرینسز نے آپ کو دی ہیں یا وہ تھیوریز شیطان نے آپ کو دی ہیں، اس وقت یو نیڈ ٹو forgive all of those theories، اس لیے کہ آپ اس بری تھیوری کو ایک اچھی تھیوری سے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. So from word fast, we will keep letter F in the meaning of forgiveness. ٹھیک ہے، ہم بھولیں گے چیزوں کو تاکہ ہم برے کانسیپٹس کو اچھے کانسیپٹ سے ریپلیس کر سکیں. ان دا ورڈ فاسٹ سیکنڈ لیٹر جو آتا ہے وہ ہے اے، لیٹر اے. لیٹر اے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ keep one word in your mind with letter A, that you need to be active. If you really want to learn something, if you really want to learn any skill, if you really want to adopt any habit, then you have to be active. Active in the sense جو اچھی بات آپ نے اپنانی ہے اس کو ایکٹیولی اب جلدی سے اڈاپٹ کر لیجئے. ڈیلیئنگ ٹیکٹس شیطان آپ کو ضرور اڈاپٹ کرنے کا کہے گا. شیطان تیزی سے آپ کے سارے اس سینیریو کو ڈی موٹیویٹ کرے گا جس میں آپ نے بہت سے اپنے آپ سے ارادے کیے ہوں گے. سو یو نیڈ ٹو بی ایکٹیو in adopting good skill, in adopting good habit. جب کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو دیر نہ کریں. Be active in adopting a good habit. So A stand for active. اگلا لیٹر کیا آئے گا فاسٹ میں؟ S. S کے لیے وہ کہتے ہیں you have to be very conscious when you are learning any good habit or you are learning any good skill, that what is your state of emotion at that time. اگر اس وقت آپ یہ سب باتیں جو میں آپ کو ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے سکھا رہی ہوں یا نوئنگ ون another کے انڈر سکھا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ ساری باتیں سیکھتے ہوئے اپنے ایموشنز غصے والے رکھے، ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو ایک طرف کہا جا رہا ہو کہ لوگوں کو معاف کر دیں، لیکن کسی انسان کی زیادتی کانسٹنٹلی اس وقت آپ کو اوور کم کر رہی ہو اور شیطان آپ کو اس کی زیادتی کو بہت میگنیفائی دکھا کر غصہ دلا رہا ہو. چاہے اس وقت آپ کے کان پر اچھی انفارمیشن آتی رہے، کیونکہ آپ کی اسٹیٹ آف ایموشن ڈسٹربڈ ہوگی، غصے والی ہوگی، تو اس انفارمیشن کے ساتھ آپ کا غصہ بھی سٹور ہو جائے گا. انفارمیشن بھی سٹور ہو رہی ہے، اچھی انفارمیشن ہے، اچھا علم ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایموشن آف غصہ بھی سٹور ہو رہا ہے. جو چیز آپ جس ایموشن کے ساتھ حاصل کرتے ہیں وہ ایموشن آپ کی اس علم کا حصہ بن جاتا ہے. وہ بچے جو اسکول میں بہت بور ہوتے تھے، جن کا اسکول میں دل نہیں لگتا، ان کو پچھلے سال کی آپ اگر میموریز پوچھیں کہ بیٹا کلاس 1 کیسی تھی، وہ کہیں گے بورنگ. حالانکہ انہوں نے علم سیکھا، لیٹ سے انہوں نے اس میں انگریزی کے جملے کنسٹرکٹ کرنا سیکھ لیے، انہوں نے میتھمیٹکس میں ایڈیشن سبٹریکشن سیکھ لیا، ان کو تھوڑا بہت ہسٹری کا کچھ نالج دے دیا گیا. لیکن آپ اگر بچے سے پوچھیں اور بچے کا اس سارے ایک سال میں اسکول میں دل نہیں لگتا تھا، انفارمیشن تو لے لی لیکن کیونکہ اسٹیٹ آف ایموشن اس کا مونوٹنس سا تھا، اس کو بوریت کی طرف لے کر جاتا تھا، اس کو مزہ نہیں آتا تھا، تو اگر آپ بچے سے پوچھیں گے بیٹا پچھلا سال کیسا گزرا، وہ کہے گا بور. یہ آپ کا اسٹیٹ آف ایموشن آپ کے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جیسا بھی ہوتا ہے، آپ کا گزرتا ہوا وقت آپ کے ذہن کی فائل میں ویسے ہی سٹور ہو جاتا ہے. ابھی بھی کیا کوئی ایسی خوشبو ہوتی ہے جو آپ کو اگر آ جائے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آنے لگ جاتا ہے؟ کوئی نرسری رائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے، اگر آپ بچے، ہم بھی تو بچے ہی ہیں نا، اگر ہمیں وہ نرسری رائم آج بھی سنائی دینے لگ جائے تو ہمیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. تو آپ کی انفارمیشن گیدر کرنا آپ کے اسٹیٹ آف ایموشن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی اچھی چیز کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ پورے کانسنٹریشن کے ساتھ اچھی بات سنیے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے خاص طور پر جب ہم قرآن کی اور اسلام کی محفل میں جائیں، so there should be certain kind of ادب جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ سب وہ پروٹوکال ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیٹ آف ایموشن ہمیں بیلنس اور اچھی سائڈ پر رکھے.
سو تھرڈ تھنگ جو آپ نے انشاءاللہ اس اسکل کو سیکھتے ہوئے یا کسی بھی اسکل کو سیکھتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے وہ آپ کا اسٹیٹ آف ایموشن ہے. اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں بوریت نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کی مونوٹنس فیلنگز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس میں پیشن ہونا چاہیے دیٹ یو ایکچولی وانٹ ٹو لرن. سو دس ایس اسٹینڈ فار اسٹیٹ آف ایموشن. دا لاسٹ لیٹر ان ورڈ فاسٹ از ٹی. اگر آپ نے کسی بھی اچھی بات کو سیکھنا ہے, پلیز ٹیل یور سیلف ون تھنگ. آپ اپنی زندگی میں, آپ اپنی پرسنالٹی کے طور پر دو میں سے ایک سچویشن پر ہی ہو سکتے ہیں. یا تو آپ ایک پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تھرموسٹیٹ کی طرح ہوں گی, یا آپ تھرمومیٹر کی طرح ہوں گی. ٹی اسٹینڈ فار تھرمومیٹر اور تھرموسٹیٹ. اینڈ آئی ول ٹیل یو ٹوڈے دیٹ یو ہیو ٹو بی اے what thermostat or thermometer. You have to work like a thermostat because thermometer کیا کرتا ہے کہ وہ جو آس پاس کی سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ وہی دکھا دیتا ہے. بعض لوگ اپنا ایموشن کا ریموٹ کنٹرول سراؤنڈنگ کو دے دیتے ہیں. سراؤنڈنگ میں لوگ بھی ہوتے ہیں اور حالات بھی ہوتے ہیں. اگر حالات ان کے لیے فیوریبل ہوتے ہیں تو ان کے تھرمومیٹر میں ٹیمپریچر جو ہے وہ کول نظر آتا ہے. اگر آس پاس لوگ ان کو غصہ دلانے والے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کا تھرمومیٹر جو ہے ان کا مرکری ریز کر دیتا ہے. تو آپ کو اور مجھے اگر کسی اچھی بات کو سیکھنا ہے, وی ہیو ٹو ایکٹ لائک اے تھرموسٹیٹ. تھرموسٹیٹ کچھ بھی نہیں کرتا. تھرموسٹیٹ سراؤنڈنگ کو ایک سرٹن ٹیمپریچر پر لے کر آتا ہے. تھرموسٹیٹ آس پاس کی سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر نہیں دکھاتا, بلکہ وہ سرٹن ٹیمپریچر پر سراؤنڈنگ کو لے آتا ہے. ایک مسلمان, ایک عقل مند مسلمان, ایک عقل مند سٹیزن, ایک پریکٹیکل سٹیزن, ایک وہ انسان جو اپنا اور لوگوں کا بھلا چاہتا ہے, کانٹ ورک ایز اے تھرمومیٹر. ہی شوڈ ورک اور شی شوڈ ورک ایز اے تھرموسٹیٹ. تو اب جب اچھی بات سیکھنے بیٹھ گئے ہیں تو لیٹر فاسٹ کو, ورڈ فاسٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. forgive previous experiences جو کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی لاتے ہیں. be active in adopting good habits and good skills. You have to show state of passion in order to learn something, and you have to act like a thermostat if you really want to bring change in the society. جب ہم یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ہم اچھی بات کو سیکھنے کی طرف جائیں گے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچاننا بہت ضروری ہے, اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو پہچان سکیں. دیکھیں, ایک انسان کو پہچاننا آسان ہے یا 7.5 بلین کو پہچاننا آسان ہے؟ کیا آسان ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کہیں گی میرے رشتہ داروں میں 7.5 بلین لوگ تو نہیں آتے ہیں. یس, دس از اے ٹوٹل پاپولیشن آف دس ورلڈ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں 500 لوگ ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں 1 لاکھ لوگ ہیں. ان کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک انسان کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گی, جب آپ اپنا ویژن سمجھ جائیں گی, جب آپ اپنا مقصد سمجھ جائیں گی, آپ کو آس پاس کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے تھیوریز خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے آیات, نشانیاں ہمارے آس پاس کانسٹنٹلی اسپریڈ کر کے رکھی ہیں. یہ پوری کائنات, ہمارے آس پاس کی دنیا, ایون اگر ہم اسی ایک بند کمرے کی بات کریں تو یہ پورا ایک بند کمرہ اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی آیات سے جیم پیک ہے. اور اگر آپ باہر نکل جائیں گے اور جتنا آپ باہر پھیلتے جائیں گے, جتنا آپ باہر موو کریں گے, جتنا آپ جرنی کریں گے, اتنا آپ کو ان آیات کا جیم پیک ہونا مزید نظر آتا جائے گا. تو اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور اپنے آپ کو پہچاننا اس وقت اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جس دنیا کا آج حصہ ہیں اس میں کنزیومرزم اپنے کلائمیکس پر ہے, ایتھیزم اپنے کلائمیکس پر ہے, مٹیریلزم اپنے کلائمیکس پر ہے. آج کے انسان کو اس طرح سے اپنا آپ صرف نظر آتا ہے کہ مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں, مجھے خوش ہونا ہے, مجھے دنیا کی ہر وہ چیز چاہیے جس کی خواہش میرے اندر آ جائے اور کوئی میرا دل نہ دکھائے. یہ ہے آج کے انسان کی ایک چھوٹی سی تصویر. اور کوئی میرا دل نہ دکھائے میں آپ اپنے قریبی سے قریبی ریلیشن شپ کو ذہن میں لے آئیے. نہ ہسبینڈ میرا دل دکھائیں, نہ بچے میرا دل دکھائیں, نہ دنیا کے کوئی بھی اور لوگ میرا دل دکھائیں. میں جو خواہش کروں وہ مجھے ملنا چاہیے. میں جیسے زندگی گزارنا چاہوں وہ زندگی میرے سامنے اویلیبل ہونی چاہیے. یہ ہے آج کے انسان کی حقیقت. جبکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو تمام سپیشیز میں سے اشرف المخلوق بنایا. تمام سپیشی میں انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہم پر ایک اور کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں کلمہ گو
مسلمان بنایا. آپ نے اور میں نے اسلام ڈسکور نہیں کیا اپنی عقل کا استعمال کر کے. آپ کو اور مجھے یہ ڈش میں رکھا ہوا مل گیا ہے. آپ کی اور میرے پاسپورٹ میں ریلیجن کے باکس میں اسلام کا لکھا جانا شاید یہ ہماری زندگی میں ہماری ایگزسٹنس میں سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن شاید ہمیں اپنا وہ کاغذ کے ٹکڑوں والا پاسپورٹ زیادہ بڑی نعمت لگتا ہے، اور اس کے ایک پیپر پر ایک چھوٹے سے باکس کے اندر لکھا ہوا اسلام ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. اگر یہ بات آپ لوگوں کو میری بہت گہری لگے گی تو گھر جا کر سوچیے گا ضرور. شاید وہ کاغذ کے ٹکڑوں کا پاسپورٹ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہمارا اسلام کھو جائے تو ہماری راتوں کی نیند نہیں اڑتی ہے، پاسپورٹ کھو جائے تو حالت بری ہو جائے گی. چھوٹی سی چیز ہے پاسپورٹ، تو خیر چلیں تھوڑی سی ویلیو رکھتا ہے. ایک بہت چھوٹی سی 100-150 روپے کی سم ہوتی ہے آپ کے موبائل فون میں. آپ نے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈالنے کے لیے نکال کر اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھی، اور کس وقت وہ آپ کی میڈ نے ڈسٹنگ میں کہیں اڑا دی اور ضائع کر دی. آپ اپنے غصے کا ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. یہ ہے مٹیریلزم کی دنیا، یہ ہے مٹیریلسٹک انسان، اور یہ ہے وہ انسان جو ہر مٹیریلسٹک چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے. نہیں دوڑ رہا تو رب کی تلاش میں نہیں دوڑ رہا ہے. نہیں اس کو فکر ہے تو اپنے دین کی فکر نہیں ہے. اور اگر دین کی فکر ہے بھی تو شاید بہت چھوٹی چھوٹی کم زندگی کی پاکٹس میں ہمیں دین کی فکر ہے. ہم یہاں اس لیے آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس فکر کو بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہ اس بات کی نشانی ہے، یہاں جتنی بھی خواتین اور بچیاں الحمدللہ بیٹھی ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا یا ہمارا اس طرح کی کسی بھی گیدرنگ میں جا کے بیٹھنا اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ ہم سب اپنی اپنی حقیقت، اپنی اپنی ریالٹی خود جانتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو کیا مقام دیا ہوا ہے اور مٹیریلسٹک دنیا کو کیا مقام دیا ہے. پھر بھی وہ غفور ہے، پھر بھی وہ رحمان ہے، پھر بھی وہ رحیم ہے کہ اس نے ہمیں کئی آپشنز دیے ہیں کہ آج بھی ہم اس کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگائیں، تاکہ یہ چند دنوں کی زندگی ہم اسی طرح بلی اور کوے کی طرح ضائع نہ کر دیں. وہ بلی اور کوا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کی زندگی کا کام تو صرف یہی ہے کھانا پینا اور اپنے بچوں کو گرو کرنا اور ان کو اتنا گروم کر دینا کہ وہ اپنا کھانا کمانے اور اکٹھا کرنے کے خود قابل ہو جائیں. لیکن آپ اور میں تو اشرف المخلوق ہیں. اپنی پہچان کی ذمہ داری ہم پر سب سے پہلے ڈالی گئی ہے. تو اپنی چیزوں میں سے تھوڑا سا باہر نکلیں، اپنے گھروں اور اپنے مٹیریلزم سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. کیا اللہ ہے؟ پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرنا ضروری ہے. If we really want to know one another, I should know myself. And if I am really interested to know myself, I should know who is Allah, who is my Rabb. کون ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے؟ اور اگر بھیجا ہے تو اتنی لمبی دنیا، اتنی بڑی دنیا جو آدم علیہ السلام سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں، آپ لوگ تھوڑا سا اور پاس آ جائیں، بہت جگہ ہے الحمدللہ. آدم علیہ السلام سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو الحمدللہ کئی سال گزر گئے، کئی ہزار سال گزر گئے، اور آگے بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ قیامت کبریٰ کب آئے گی، الساعہ کب قائم ہوگی، پتہ نہیں اور کتنے سال باقی ہیں. اللہ نے ہمیں اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں پیدا کیا ہے. اس کی کوئی گرینڈ پلاننگ ہے کہ اس نے مجھے جن لوگوں کے درمیان میں بھیجا، جس ایرا میں بھیجا اور جن پوٹینشیلز کے ساتھ بھیجا. تو اب مجھے ایکسپلور کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس لیے کہ اگر زندگی کا مقصد ایکسپلور نہیں کیا تو ہم سب کا انجام تو ایک ہی جیسا ہے جو قبر کی حد تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے قبر ہر دن ہر انسان کو پکارتی ہے، اور قبر ہر دن ہر انسان سے کیا کہتی ہے یہ سنائی اسی کو دے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتا رہے گا، پڑھتا رہے گا اور علم حاصل کرتا رہے گا. قبر ہر دن پکارتی ہے ہر انسان کو. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. انا بیت الغربہ، میں تنہائی اور اجنبیت کا گھر ہوں. ہر دن قبر پکارتی ہے، اور ہم ایک نظر اپنے گھروں میں اور اپنی مصروفیات میں ڈالیں، ہمیں قبر کو دن میں کتنی مرتبہ یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے صبح سے اب تک موت کو یاد کیا؟ ہم میں سے اب تک صبح سے کتنے لوگوں کو یہ احساس آیا کہ ایک دن وہ آئے گا جب میری زندگی میں عمل کرنے کی مہلت ختم ہو جائے گی، میرا دنیا میں آخری دن ہوگا.
تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ اس نے اپنے قرآن کے سامنے، اپنے کلام کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دی ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ دنیا ہمیں ایک طرف کھینچ رہی ہے، اسلام ہمیں بیلنس دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں دنیا میں غرق کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ ہماری اولادیں اس وقت جس نہج پر ہیں، جس میتھڈالوجی پر ہیں، ہماری یوتھ آج جہاں پہنچ چکی ہے، اور صرف یوتھ نہیں کہنا چاہیے، کوئی ہمارے ایڈلٹس میں بھی کمی نہیں ہے اللہ کی دوری اختیار کرنے کی، لیکن جنرلی ہمارے سامنے ہماری اولادیں موجود ہیں نا۔ ہماری اولادوں کے اندر اللہ کی وہ محبت، وہ ایکنالجمنٹ، اللہ کا وہ تعارف اس وقت نہیں ہے جو تعارف شاید ہمیں اپنے بچپن میں علم نہ ہونے کے باوجود تھا۔ ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہماری اولادوں کو علم ہے۔ ہماری اولادوں کے کان پر بچپن سے بہت سی وہ باتیں اب پڑ گئی ہیں جو ہمارے بچپن میں کانوں میں کبھی بھی نہیں آئی تھیں۔ ہم بہت سی اسلام کی ٹرمینالوجیز جانتے نہیں تھے، مجھے آپ لوگوں کا نہیں معلوم، بٹ میرا بچپن بالکل الگ تھا۔ میں نے کبھی دین کو اس اینگل سے نہیں سنا نہ دیکھا۔ میرے لیے 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور حج اور عمرہ اور زکوٰۃ، دیٹس اٹ، بس یہ اسلام تھا۔ ہاں، ماں باپ نے ویلیو سٹرکچر دیا تھا، جھوٹ نہیں بولنا، چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے اور بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ دیٹ واز ٹوٹل ویلیو سٹرکچر، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت اچھے فاؤنڈیشنز ہم نے اپنے گھروں میں دیکھے ہیں الحمدللہ۔ آج کا بچہ دور ہے، تو اس میں بچوں کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ویلیو سٹرکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو وہ ویلیوز دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ ہم اس وقت کس دنیا کا حصہ ہیں، ہمیں یہ خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنے 20 سے 25 سال پرانے وقت کو یاد کریں، آپ کو اپنے خاندان کے کم سے کم 7-8 لوگوں کے نمبر، گھروں کے فون نمبر تو یاد ہوتے تھے۔ اب تو ہمیں اگر شوہر کے پاس 2 موبائل ہیں تو مشکل یہ ہے کہ آپ کو دونوں نمبر یاد ہوں۔ اپنے بچوں کے آپ کو زیادہ تر نمبر نہیں یاد ہوتے بیکاز وہ موبائل میں فیڈ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنی آسانیاں آتی جاتی ہمارے اندر شکر بڑھتا جاتا، ہمارے اندر عقل اور میموری بڑھتی جاتی، جتنی آسانیاں آتی جاتی ہمارے سجدے بڑھتے جاتے، جتنی آسانیاں آتی جاتی ہمارے اندر اللہ کی فرما برداری بڑھتی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا جاتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو اپوزٹ ہو گیا۔ جہاں موبائل فونز آئے وہاں میموری کم ہو گئی، جہاں بچے 10 سے 2 پر آ گئے وہاں لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو گئی، حالانکہ ایڈجسٹمنٹ زیادہ آسان ہونی چاہیے تھی۔ 10 لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا از اے ویری ٹف جاب۔ آپ کی نانی اور آپ کی دادیوں کے 10-10 8-8 بچے تو کامن تھے، آپ کو بھی آج ہو سکتا ہے یاد ہو سکتا ہے آپ کی اپنی اماں کے اتنے ہوں، لیکن ان 10 بچوں کو، 10 انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا از اے ٹف تھنگ۔ دو انسانوں کو ایڈجسٹ کرنا از اے ایزیئر تھنگ۔ ہمارے 10 بچے نہیں ہیں مگر ہمارے 2 بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ گھر بڑے ہو گئے، دل چھوٹے ہو گئے، آسانیاں آ گئیں لیکن ہماری زندگیوں کا سکون کہیں غارت ہو گیا۔ ہمارے بچوں نے جب سے ہاسٹلز میں رہنا شروع کیا، ہمارے بچوں کو گھر بنانے بھول گئے۔ یہ حقیقت اس وقت میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں یہ کڑوی ضرور ہے مگر یہی ریالٹی ہے اس وقت دنیا کی۔ آپ کو ریالٹی دکھا کر پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کو ریالٹی دکھا کر صرف اور صرف تھوڑا سا جگانا مقصد ہے، اس لیے کہ آپ جاگیں گی تو اولاد کو جگائیں گی نا۔ آپ جاگیں، اور کیا پتا بیٹی جاگ جائے تو ماں کو جگا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھی بات تو کسی سے بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ جہاں ہم رشتوں کی احتیاط کی بات کرتے ہیں وہاں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں یقیناً کہ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی فکر کرنی ہے اور اولادوں کو ماں باپ کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہاں، فرق ہے دونوں میں۔ اولاد ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتی، پیار محبت سے کہہ سکتی ہے، ادب سے بات کر سکتی ہے اور دعا کر سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے کنسرن شو کرنا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو بے چینیاں ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بے چینی موجود ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایسی بے چینی موجود ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ اس وقت جو ہیں وہ کامنلی اس وقت خریدی جانے والی چیز بنتے جا رہے ہیں۔ جتنا زیادہ نعمتوں کا عروج آ رہا ہے اتنا زیادہ سوسائڈ ریٹ، انگزائٹی ریٹ، ڈپریشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ینگ بچے فرام 15 till 30 WHO کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ سوسائڈ کر رہے ہیں دنیا بھر میں۔ اور یہ اگر آپ اس کا ریشو جا کر پڑھنا شروع کریں جو اسٹیٹسٹکس WHO نے دیے ہیں، یہ وہ بچے نہیں ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں معاشروں کے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور جن کے سر پر چھت نہیں ہے اور جن کے پاس کمفرٹیبل بیڈ نہیں ہے۔
یہ کون سے بچے ہیں؟ ایلیٹسٹ کلاس کے بچے ہیں جو سوسائڈل ہو رہے ہیں. ایلیٹسٹ کلاس کے بچے ہیں جو اس وقت ڈرگس پر آ رہے ہیں. ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں جن کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن ڈیولپ ہو رہا ہے. پڑھنے لکھنے والے یونیورسٹی جانے والے بچے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر آپ کو ایک میچور پرسنالٹی نظر نہیں آ رہی. ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ وہ اپنے کسی فیلئر کو ہینڈل کر سکیں. ہم اپنے بچوں کو ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے تو بہت گروم کر رہے ہیں, بڑی سکلز سکھا رہے ہیں, بہت ان کو پروفیشن اور کریئر اور بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی اور بیسٹ سے بیسٹ جی پی اے لینے کی طرف اور بیسٹ سے بیسٹ کیمبرج کا رزلٹ لینے کے لیے ہم ان کے اوپر بہت ریسورس لگا رہے ہیں. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اسکول نہیں کرے گا یہ کام, forget about it. آپ جنت میں نہیں رہتے جہاں ہر چیز جو ہے وہ سپر پرفیکٹ ہو. اسکول یہ کام نہیں کر سکتا. اسکول آپ کے اور میرے اسی پلانٹ کے حصے ہیں جس پلانٹ کو اس وقت کنزیومرزم کی آگ لگ چکی ہے. ہر انسان اس وقت صرف اور صرف اپنے 4 پیسے بڑھانا چاہتا ہے. اسکول از پارٹ آف اٹ. اسکولز آر ڈوئنگ دیئر بزنسز. اسکول آپ کے بچے کو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے طریقے سکھا سکتا ہے. آپ کو اپنے بچے کو خود سے ایموشنل ہیلنگ کے طریقے اور فیلئر کو برداشت کرنے کے طریقے سکھانے ہیں. لیکن مائیں تو یہ کام نہیں کر رہی, باپ تو یہ کام نہیں کر رہے. جب یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر بچے اس وقت ویک ہو رہے ہیں. آپ میں اور مجھ میں اور ہمارے بچوں میں یہی فرق ہے. ہم میں فیلئر برداشت کرنے کی طاقت تھی. ہم جب فیلئر آتا تھا تو زندگی سے نا امید نہیں ہوتے تھے. بہت جلدی ہمارے اندر کریج آتی تھی سیکنڈ اٹیمپٹ کرنے کی. آپ کے بچے کی ہمت اتنی جواب دے جاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو سائیکائٹرسٹ کے پاس بار بار لے جانا پڑتا ہے. یہ اس دنیا کی آج کے دور کی آزمائشیں ہیں. ان آزمائشوں سے آپ اور میں منہ نہیں چھپا سکتے. ان آزمائشوں میں ہم بغیر کسی علم کے زندگیاں نہیں گزار سکتے. ان آزمائشوں میں مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے اس زندگی کو بہتر اور کوالٹیٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے. جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو اسکول ایجوکیشن دینی ہے, ایسے ہی مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو ایموشنل اسٹرینتھ دینی ہے, ایسے ہی ان کو اسپرچویلٹی دینی ہے, ایسے ہی ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, ایسے ہی میں نے اور آپ نے ان کے اندر فیلئر کو برداشت کرنے کے لیے وہ اسٹرینتھ ڈالنی ہے کہ وہ دوبارہ ہمت کر کے سیکنڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. You and I have to give them hope. اور ہم آپ اور میں نہیں دیں گے تو یاد رکھیں آنے والی نسل نہ ویلیو سٹرکچر میں آپ سے آگے بڑھے گی, نہ دین میں آگے بڑھے گی, اور نہ دنیا کو بہتر جگہ بنانے میں اپنا رول ادا کر سکے گی. وہ 18 سال کا نوجوان جو اس وقت ڈرگز میں انوالو ہے, 40-50 سال پر اس کی صحت کا کیا عالم ہوگا. یہ جو ہماری ایج بریکٹ کے لوگ ہیں جو 35+ ہیں, ان لوگوں کے اندر کارڈیاک اریسٹ کا ریشو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے نانا نانی اور دادا دادی کے مقابلے میں اپنی عمر کو چھوٹا ہوتے ہوئے خود دیکھ رہے ہیں. وی آر آبزرونگ, دس از ڈیو ٹو آور لائف اسٹائل. ہمارے نانا نانی دادا دادی بڑے آرام سے 80+ کی عمروں پر گئے ہیں. اٹس ویری کامن ناؤ اڈیز اراؤنڈ اس کہ آپ 35 اور 45 کے بعد لوگوں کے اندر فریکوینٹ کارڈیاک اریسٹ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے ڈرگز نہیں لیے ہیں. جسٹ امیجن آن دا نیکسٹ جنریشن جو ہماری اولادیں ہیں. میں تو صرف فزیکل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں. جسٹ ہیو اے لک آن دا اسپرچوئل ہیلتھ. خدا کتنا یاد ہے ہمیں, رب کے لیے کتنا ہماری آنکھ آنسو بہاتی. ہاں, آنکھ آنسو بہاتی ہے جب دنیا نہیں ملتی ہے, جب پسند کے کپڑے نہیں ملتے ہیں, جب وارڈروب اپنی پسند کی اماں اور ابا بنانے نہیں دیتے ہیں, جب پسند کی جگہ پر فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرنے دیتے ہیں, تب آنکھ آنسو بہاتی ہے. یہ ہمارے کنسرن ہے. اگر ہم نے اب بھی آنکھ نہیں کھولی, اگر ہمیں اب بھی فکر نہیں ہوئی, تو یاد رکھیں نہ ہم اس دنیا کے اوپر کوئی کام آنے والی نسل چھوڑ کر جائیں گے, نہ ہی ہم آخرت میں اللہ کو کوئی جواب دے سکیں گے. We will just leave the garbage on the face of this earth. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو کلمہ گو ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹسنگ مسلمان نہ بنایا, اسلام کا ویلیو سٹرکچر نہ دیا, اور ایک کنسٹرکٹیو انسان کے طور پر اس زمین پر نہ چھوڑا. یہ مت بھولیں کہ آپ اور میں اس وقت باقی انسانوں کی طرح اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ آپ کی اور میری ہر نعمت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہر نعمت کی. ہر نعمت کا مطلب یہی ہوتا ہے, ہر نعمت از اکول ٹو ذمہ داری.
نعمت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اب آپ کو خوبصورت بنا دیا تو آپ اس کو جو ہے فلانٹ کرتی پھریں. اللہ نے آپ کو بہترین وارڈروب دے دی تو بس آپ اپنے وارڈروب کا شو آف کرتی رہیں. اللہ نے آپ کو بہترین گھر دے دیا تو آپ اس پر اتراتی رہیں. اللہ نے آپ کو برائٹ ایک بہت انٹلیکچوئل اولاد دے دی تو بس آپ اس کو اپنی ٹرافی بنا لیں. یہ سب تو نعمتیں ہیں، اور ان سب نعمتوں کے ساتھ جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ذمہ داری کا لگا ہوا ہے. اور کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ان نعمتوں کی ذمہ داری کو کس طرح سے فلفل کرنا ہے؟ There is just one book. You have to come and sit in front of Quran. اور آج کی دنیا میں یہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم سب کے ہاتھوں میں وہ مشین موجود ہے جس کے ایک کلک پر سننا چاہیں تو ایک نہیں کئی آپشن آ سکتے ہیں. دعا تو کریں، مانگے تو اللہ سے، اللہ میں دین کو جاننا چاہتی ہوں. Just open venues for me. مت مولویوں کو بلیم کریں کہ مولوی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. آپ اور میں قبر میں مولوی کا نام لے کر بچ نہیں سکیں گے. جو دنیا میں اتنی عقل ہماری چلتی ہے، جو ساری انٹلیکٹ ہماری اپنے بچوں کی یونیورسٹی سلیکٹ کرنے کے لیے چلتی ہے، اپنے بچوں کی پروپوزلز تلاش کرنے میں چلتی ہے، جو کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں ایڈوانسمنٹ کے لیے آج انسان اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، ساری عقل سب جگہ استعمال ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ایج ہارڈلی 6 to 7 ایئر ہے اور وہ سافٹ ویئر کو اتنا اچھا سمجھ جاتا ہے، اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ پوری کی پوری کمپیوٹر گیمز خود سے بنا لیتے ہیں. چلیں یہ تو ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنس ہو گئی. دا نارمل انٹیلیجنس، 6 سال کا بچہ آپ اس کو ایک برانڈ نیو فون پکڑائیں، ود ان فیو منٹس وہ پورے فون کو اچھی طرح سے تھرلی سمجھ لے گا. نہ صرف سمجھ لے گا، آپ کو بھی سمجھا دے گا اور پاسورڈ بھی ڈال دے گا، ای میل بھی بنا کے دے دے گا. I'm just telling you. آپ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں بچے ہیں، 1.5 سال 2 سال کے بچے. آپ کتنا بھی یوٹیوب کا ایپ اپنے موبائل میں فولڈرز میں چھپا دیں، وہ اس ریڈ کلر اور اس فارمیٹ سے جو پلے کا بٹن ہے اس کے ذہن میں رجسٹر ہوتا ہے کہ دس از یوٹیوب، میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں میرے نرسری رائمز چلیں گے. اس انٹیلیجنس کا سوال نہیں ہوگا. اس نعمت کے اوپر آپ اور میں حساب کتاب نہیں دیے جائیں گے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بہت زیادہ. ہم مانسٹرز پال رہے ہیں، مشینز پال رہے ہیں، یا انسان بنا رہے ہیں؟ آسک یور سیلف. کوئی کسی سے نہ پوچھے، سب اپنے اپنے آپ سے پوچھیں. ہمارے گھروں میں اس وقت کیا انٹالرنٹ انسان گروم ہو رہے ہیں، یا ہمارے گھروں میں اس وقت وہ انسان گروم ہو رہے ہیں جو محبت بانٹنے والے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں، کیا آپ اور میں یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور ان کی عادتیں ایسی تھی نعوذ باللہ کہ وہ انتقام لیتے تھے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم انہی کی امت ہیں، ہم انہی کی شفاعت کے متلاشی ہوں گے روز محشر. ہم انہی کے حوض کوثر سے پانی پینا چاہیں گے. ہم انہی کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے امت کے شیڈ کے اندر اندر جنت میں داخل ہونا چاہیں گے. لیکن کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اپوزٹ انتقامی امت نہیں بن گئے؟ میں پولیٹیکل لیول پر بات نہیں کر رہی ہوں. اپنی چھوٹی چھوٹی گھروں کی، خاندانوں کی ڈومین تو دیکھیں ذرا. ہماری نیچر میں انتقام ہے. اس نے مجھے یہ کہا جبھی میں نے یہ کیا. اسٹارٹنگ ود یور اون چلڈرن. بچوں کو شکایت کا انداز یہی تو ہو گیا، اس نے کہا اس لیے میں نے کیا. بڑا کہتا ہے یہ نہ کرتا تو میں نہ کرتی، چھوٹا کہتا ہے یہ بدتمیزی نہ کرتے تو میں بھی نہ کرتی. اور یہی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے فیملی لیول پر، یہی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے سوسائٹی لیول پر، یہی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے امت کے لیول پر. ہر ایک اس وقت فنگر پوائنٹنگ کر رہا ہے. مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ہی مسجدوں کے امام پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، امام ایک دوسرے کے فقہ پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، ملک ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری امت کی شکل بنی ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سب عاشقان رسول بن جاتے ہیں. یہ کون سا عشق ہے؟ عشق تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، جس سے آپ کو عشق ہوتا ہے. اٹس اے ہیوج لیول عشق کا لفظ. قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اللہ اور رسول کے ساتھ عشق کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے. اٹس حب، محبت.
حب وہ محبت ہے جو ہر دن بڑھتی ہے. عشق تو آپ کو اندھا کر سکتا ہے، حب آپ کو اتباع کی طرف لے کر جاتا ہے، اطاعت کی طرف لے کر جاتا ہے. It's a time to know yourself. And if you really want to know yourself, just sit in front of Quran. قرآن خود کہتا ہے سورہ انبیاء میں فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے، تمہارا ذکر ہے. کوئی آپ کو میسج کرتا ہے، آپ کی دوست، آپ کی کزن، آپ کی کوئی اسکول فیلو پرانی یا لیٹسٹ، جس میں اس نے آپ کے لیے آپ کی تعریف کے 4 الفاظ لکھے ہوتے ہیں، آپ سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ اس میسج کو سنبھال کے رکھتے ہیں. پھر جب کبھی آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوتا آپ اس کو نکال کے پڑھتی ہیں، پھر آپ اندر ہی اندر خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میسج کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں آپ کا ذکر ہے، جب بھی آپ اس کو پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. قرآن تو پورا آپ کا، اور قرآن میں پورا ذکر ہی آپ کا. کھولیں تو اس کو سمجھنے کے لیے، کھولیں تو بیٹھیں تو اس کے سامنے. یہ بھی آپ کو وہ سکون دے گا جو سکون شاید ہم مٹیریلسٹک چیزوں میں اور بہت سی دنیا کی سپرفیشل چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو اگر جاننا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں استقامت دے. اگر ہم ابھی تک اس چیز کے لیے وقت نہیں نکال سکے تو اللہ ہمیں ہمت دیجیے اور ہمارے وقت میں برکت دیجیے. اگر ہمارے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو اللہ گھروں میں ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیجیے کہ ہم اپنے اس کلام کو اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی اپرچونٹی اویل کر سکیں. اور جتنا ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی اپرچونٹیز اور راستے کھولتے جائیں گے. اب اگر ہم بات کو آگے لے کر چلیں، اپنی پہچان کیسے کرنی یہ میں نے آپ کو بتا دی. اپنی پہچان کا سمپل طریقہ، قرآن کھولنا پڑے گا سمجھنے کے لیے. تلاوت جو آپ کرتی ہیں کنٹینیو کیجئے، سمجھنے کے لیے کھولیے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم اپنی زندگی میں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے ہیپینس انڈیکس کو بڑھانے کے لیے کیا تھیوریز یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، ہم وہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 5 تھیوریز رکھوں گی. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے کہ میں یہ 5 جو چاہ رہی ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے، جب ہم لوگوں کو ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب لوگوں کو ڈیل کرنے کی بات کریں تو جو پہلی چیز، پہلی تھیوری آج کے بعد ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ، اگر آپ سورہ نساء کی پہلی آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پہلی آیت کا بھی صرف پہلا حصہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، اپنے رب کا تقوی کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب کا تقوی کرو جس نے تم کو واحد نفس سے پیدا کیا. واحد نفس کون ہے؟ جس سے ہم سب پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام. یہ وہ آیت ہے جس میں جو واحد مقام آپ کو دکھا رہی ہے کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا نہیں کہا، تقوی کرنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں کہا، تقوی کرنے کے لیے ہر انسان کو کہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، او ہیومینٹی، اپنے رب کا تقوی کرو، بی مائنڈفل آف اللہ جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے. اگر ہم اس سے ایک اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا رب ہے نا، چاہے وہ انسان مسلمان ہے یا نان مسلم ہے. جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ کی ملکیاں ہیں، اللہ کی پراپرٹی ہیں. میرے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب اللہ کی پراپرٹی ہیں. آپ ایک طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی چیز کو، اپنی پراپرٹی کو ہینڈل کرنے کا، اور آپ ایک طریقہ اڈاپٹ کرتی ہیں کسی کی پراپرٹی کو ہینڈل کرنے کا. ابھی یہاں کسی کا بچہ بہت زور زور سے رونا شروع کر دے، بچے رونا نہیں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو، اگر کسی کا بچہ زور زور سے رونا شروع کر دے اور اماں ساتھ بیٹھی ہوئی اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، میں کھڑی ہوں اور بچے کو ایک لگا دوں، میں لگاؤں گی نہیں، میں صرف کہہ رہی ہوں ازیوم کیجیے. اماں کو کیسا لگے گا؟ بس 4-6 اماؤں کو برا لگے گا، باقی تو سب چپ ہیں. اب ولی اللہ اماں ہیں باقی سارے، ان کو برا نہیں لگے گا، obviously برا لگے گا.
آپ کا بچہ رو رہا ہے, آپ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن میں کھڑی ہوتی ہوں اور آپ کے بچے کو ڈانٹتی ہوں یا میں اس کو جو ہوں چپ کرانے کے لیے ذرا سخت ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتی ہوں, ظاہر آپ کو برا لگے گا, آپ کہیں گے ہیلو یہ میرا بچہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, میں کچھ چپ کرا تو رہی ہوں. ایسا ہی ہوگا نا. اب سمجھے میرا بچہ ہے, جب وہ ہوم ورک نہیں کرتا تو میں اس کی کوئی چیز کانفسکیٹ کر لیتی ہوں. جب وہ کوئی چیز میرے منع کرنے کے باوجود اٹھاتا ہے اور ٹوٹ جاتی ہے تو میں اس کو ڈانٹ سکتی ہوں. جب وہ مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے تب بھی میں اس کو ڈانٹ سکتی ہوں. ایسی صورتحال میں آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بچے کو, نہیں, آپ کہیں گے ان کا بچہ ہے بدتمیزی کر رہا ہے تو ساری باتیں ڈانٹ رہی ہیں. دیز آر دا ڈفرینسز. آپ اپنی پراپرٹی کو کسی الگ طرح سے ڈیل کرتے ہیں, آپ کسی کی پراپرٹی کو الگ طرح ڈیل کرتے ہیں. جب ہم لوگوں سے, جو ہمارے رشتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہماری چھت کے نیچے رہتے ہیں, جب ہم ان سے جیسی مرضی ٹون میں چاہیں بات کریں, جن مرضی الفاظ میں چاہیں بات کریں اور جس طرح چاہیں بات کریں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کبھی ہم نے یہ فیل کیا کہ ہم جس سے بات کریں وہ اللہ کی ملکیت ہے؟ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں میرا رشتہ ہے. میرا کیا ہوتا ہے؟ میرا تو اپنا جسم میرا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا تو 5 فٹ کا جسم میرا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. جبھی اسلام میں خودکشی حرام ہے. میں اپنی جان نہیں لے سکتی. میں یوتھنیسیا کے نام پر کسی انسان کی جان نہیں لے سکتی. میں مرسی کلنگ کے نام پر کسی انسان کی جان نہیں لے سکتی. اس لیے جان پڑنے کے بعد اسلام میں ابارشن کبیرہ گناہ ہے. آپ ایک انسان کی جان نہیں لے سکتے ہیں. دیٹس دا فائنل تھنگ. ہر دوسرا انسان اللہ کی ملکیت ہے. جب ہم نے اپنے رشتوں میں اس تھیوری کو یاد رکھا کہ جو سامنے والا ہے although مجھے غصہ دلا رہا ہے, although میرے ساتھ اس وقت unpleasant ایٹیٹیوڈ پر ہے, although اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, although اس نے میرا حق مارا ہے, لیکن یہ اللہ کی ملکیت ہے. میں جیسے چاہوں ویسے اس سے بات نہیں کر سکتی. اور میں یہ گھر والوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم مینرز تو بہت اچھے ہیں. یہاں پر تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایٹیکیٹ سے ملتے ہیں, مسکرا کر بات کرتے ہیں. میں مسکراؤں گی, آپ سب مسکرائیں گے, بیکاز مسکراہٹ کنٹیجیس ہوتی ہے. ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والے سے کتنی تمیز سے بات کرتے ہیں. کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں تو ویٹر سے کتنے آرام سے بات کرتے ہیں. بس گھر آتے سب پتہ نہیں کون سے جن بھوت بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. گھر والوں کے ساتھ ہی آپ کا اور میرا اخلاق کا امتحان ہوتا ہے. اب جب آپ کو گھر والوں پر غصہ آئے گا, دس از رول نمبر 1, جب غصہ آئے گا اس سے پہلے کہ آپ غصے کا اظہار کریں, پہلے آپ نے اپنے آپ کو کیا بتانا ہے, یہ سامنے والا جو اس وقت غصہ کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ اللہ کی پراپرٹی. اب جب یہ خیال آپ کے ذہن میں آئے گا, جہاں اللہ کا خیال آ جاتا ہے, جہاں اللہ کا نام آ جاتا ہے, وہاں آٹومیٹیکلی نروز کو ریلیکسیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب غصہ آیا کرے تو کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ اللہ کا نام لیں گی, آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آئیں گی, آٹومیٹیکلی آپ کے نروز ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. یو ول گیٹ پوائنٹ ٹو تھنک کہ اب مجھے غصے کا اظہار کیسا کرنا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب غصہ ہی نہیں آئے گا, یہ ممکن نہیں ہے. ہم انسان ہیں, کوائٹ نیچرلی آپ کو غصہ آئے گا جب سامنے والا آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گا, یا آپ کا حق مارے گا, یا بدتمیزی کرے گا, یا بلا وجہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی غلط سچویشن میں لانے کی کوشش کرے گا. لیکن غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے, اللہ کا نام ہمیں یہ سکھائے گا. سو ناؤ آنورڈ, رول نمبر 1, جب بھی آپ کو اپنے رشتوں پر غصہ آئے, انکلوڈنگ یور چلڈرن, بچوں پر غصہ آتا ہے, آپ کہیں لو بھلا یہ کوئی بات ہے. سارا غصہ تو بہت سی ایسی عقل مند تو میں انورٹیڈ کامرز میں کہہ رہی ہوں, عقل مند مطلب سچ مچ کی عقل مند نہیں, بہت سی عقل مند مائیں سارا سسرال کا غصہ نکالتی بچوں پر. کیسے کرتی ہیں نا, لا علمی میں کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ان کو بتا دیں کہ بچوں کے بھی رائٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ہاں, یہ بھی آپ نے اچھی بات کہہ دی, لیکن اصل میں اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو بچوں کے رائٹس بتائے جائیں, ماں باپ کو ماں باپ کے رائٹس بتائے جائیں. میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں, بہت سے ماں باپ اس پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بہت سے بچے کبھی کبھی کہتے ہیں آپ کیسے اتنی کیٹیگوریکل بات کہہ دیتی ہیں. اب میں کیٹیگوریکل بات ہمیشہ کہتی ہوں اور میں اب بھی کہوں گی, خاص طور پہ بچوں سے میں یہ بات کہتی ہوں. ماں باپ آپ کے لیے غلط سوچ ہی نہیں سکتے. دس از 99.999%.
हाँ 0.0001% चांस हो सकता है, इसलिए कि दुनिया है, अल्लाह ताला ने हर तरह के इंसान बनाए हैं, बट 99.99% माँ बाप औलाद का गलत नहीं सोचते। ये वाहिद रिश्ता है माँ बाप का जो आपको अपने से आगे जाता हुआ देखता है तो खुश होता है। दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, इवन नॉट हस्बैंड, even not your beloved sister, not your beloved brother, even not your kids, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको अपने से आगे जाता हुआ देखेगा तो 1%, 2%, 0.05% उसके दिल में कोई एक हल्की सी खलिश नहीं आएगी। माँ बाप वो वाहिद रिश्ता है जो अपने से आगे जाता हुआ देखेगा, तो मैंने आपको रेशो बता दिया है, वो खुश होते हैं, दुआ देते हैं, वो आपका भला चाहते हैं। कभी कभी उनके बताने का अंदाज और समझाने का अंदाज ठीक नहीं होता है। That's why it's important to sit in front of Quran, ताकि माँ बाप भी सीखें और औलाद भी सीखे। औलाद को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, इसलिए कि बहरहाल औलाद रिबेलियस हो रही है, औलाद ये भूल रही है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, औलाद ये भूल रही है कि अगर माँ बाप के लिए जायज़ बात भी छोड़ दी तो मौत के बाद जो पहला दरवाज़ा या पहली खिड़की खुलेगी वो जन्नत की होगी। अल्लाह की नाफरमानी नहीं की और माँ बाप की फर्मा बरदारी की, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ा, अपनी बात को पीछे रखा, माँ बाप की बात को अल्लाह के बाद मुकद्दम रखा, कब्र में जो पहली खिड़की खुलेगी वो जन्नत होगी, और कब्र तो बाद में नजर आएगी। अल्लाह माँ बाप की खिदमत का अजर दुनिया में ही देना शुरू कर देता है। आपको यहीं से बरकतें नजर आना शुरू हो जाती हैं, आपको यहीं से सुकून नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो औलाद होते हुए जो आपके ऊपर माँ बाप के हुकूक आते हैं, अपनी तरफ से कोशिश और अदा करने की कोशिश करें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वी शुड बी एट द गिविंग एंड। दुनिया सिखाती है जस्ट बी एट द टेकिंग एंड। कॉन्स्टेंटली हम सब इस वक्त मांगने पे, हुकूक मांगने के रास्ते पर हैं। वो हुकूक ही क्या जो मांगे जाएं। माँ बाप को नौबत क्यों आई कि माँ बाप को कहना पड़ रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं की जाती। सोचें औलाद ने कितना सताया होगा जो माँ बाप की जुबान से ये निकल जाए। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अडॉप्ट कीजिए, बी एट द गिविंग एंड। आप गिविंग एंड पर आने के बाद आखिरत का नुकसान कभी नहीं उठा सकते, और जिसका ईमान और यकीन होगा अपने रब के ऊपर, वो इस चीज को ऑब्जर्व करेगा कि वो अपनी दुनिया में भी इस गिविंग एंड पर होने के अजर समेटेगा। ये दुनिया है रब की बनाई हुई, रब अपने फरमाबरदारों को आज भी मोजज़े दिखाता है। और अगर मैं आप लोगों में से भी खुद से पूछूं कि क्या आज भी आप अपनी जिंदगी में मोजज़े देखते हैं, तो आप कहेंगी कि जी हाँ, हम भी आज अपनी जिंदगी में मोजज़े ऑब्जर्व करते हैं। तो आज से जब आपके आसपास इंसान आपको सताएं, बी एट द गिविंग एंड, और आप लोगों को अल्लाह की मिल्कियत समझें। जस्ट गिव योरसेल्फ अ लिटिल पॉज, अल्लाह का नाम दरमियान में लाएं ताकि आप उस सिचुएशन को डिसेंट तरीके से हैंडल कर सकें। दिस इज रूल नंबर 1 जिसको हमने आज से अप्लाई करना है। रूल नंबर 2 जो इंशाल्लाह हम कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही सीखेंगे। इसके लिए अगर मैं आपको एक पहले मिसाल दूं, एक स्कूल टीचर थी और वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। तो उसके सामने टेबल पर 2 एप्पल रखे थे, 4 एप्पल थे। उसने सामने बैठे हुए बच्चे को, मैथ्स की टीचर थी, उसने सामने बैठे हुए बच्चे को 2 एप्पल्स दे दिए और बच्चे से कहा, यू हैव 2 एप्पल्स, इफ आई विल गिव यू 2 मोर, हाउ मेनी दिस विल बी? बच्चे ने कहा 5। टीचर ने कहा, अभी इतना लंबा सबक दिया, इनको मैथ समझ ही नहीं आया। फिर टीचर ने दोबारा रिपीट किया, तुमको मैंने 2 दिए, अगर मैं तुम्हें 2 और दे दूं तो कितने होंगे? बच्चे ने कहा 5। टीचर को ख्याल आया कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी तो इस बच्चे की अम्मी ने बताया था कि इसको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। तो टीचर ने कहा चलो स्ट्रेटेजी बदल के देखते हैं। तो टीचर ने कहा, अगर आपके पास बेटा 2 स्ट्रॉबेरीज हैं, मैं आपको 2 स्ट्रॉबेरीज और दे दूं तो आपके पास कितनी स्ट्रॉबेरीज होंगी? बच्चे ने कहा 4। टीचर बहुत खुश हुई, अरे वाह, इसका तो मैथ ठीक हो गया। तो टीचर ने चेक करने के लिए कि मैथ ठीक हो गया, दोबारा अपने एप्पल वाली एग्जाम्पल को रिपीट किया। टीचर ने कहा, अच्छा बेटा, अगर आपके पास 2 एप्पल हैं, मैं आपको 2 और दूं तो कितने हुए? He said 5। अब टीचर को गुस्सा भी आने लग गया। टीचर ने कहा, स्ट्रॉबेरी 4
اور ایپل 5 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے اس لیے میڈم میرے بیگ میں ایک ایپل موجود ہے. تو آپ نے 2 ٹیبل پہ رکھے, 2 آپ اور دے دیں گی, 1 is in my bag, تو 5 ہو گئے. ٹیچر غلط تھی یا بچہ غلط تھا؟ کون غلط تھا؟ دونوں صحیح تھے. That's the correct story. So rule number 2, لوگ الگ ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے. پلیز اپنی زندگی میں آج سے یہ اپلائی کرنا شروع کر دیں. ہماری عادت ہے ہم ہر دوسرے انسان کو جو ہم سے مختلف انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے, ہماری رائے سے الگ بات کر رہا ہوتا ہے, ہم یہ پروف کرنے کی پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ غلط ہے. ڈونٹ ڈو دس, یو ول ویسٹ یور انرجیز. ڈونٹ ڈو دس. لوگ الگ ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے. اگر آپ کو جینوئنلی کسی انسان کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے اس کو غلط پروف کرنے کی کوشش شروع کر دی, کانسٹینٹلی درمیان میں نیگیٹیوٹی آئے گی. یہاں کا ٹائم آپ کو نسیم نے دیا ہوگا, پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا 4:10 پر ہم ٹاک شروع کریں گے, یہ لکھا تھا. آپ میں سے کچھ خواتین لیٹ سے یہاں پر 3:45 بجے آ گئیں, کچھ ایگزیکٹ 4:10 پر آئیں کہ 4:10 پر شروع ہونا, تو میں 4:10 کے حساب سے نکلتی ہوں, میں 4:10 پر یہاں پہنچ جاؤں گی. اب کون ٹھیک ہے, وہ جو 4:10 پر آ گئی یا وہ جو 3:45 پر آ گئی؟ ہاں اب تو آپ بولیں گے نا دونوں ٹھیک ہے. میں سکھانا اس وقت تو یہی چاہ رہی ہوں کہ دونوں ٹھیک ہیں. لیکن جنرلی ہم کیا کرتے ہیں, جو 4:10 پر آئے ہیں, آپ جو پہلے سے آ کے بیٹھی تھیں, ہو سکتا ہے آپ کے آپ ان کو جانتی ہیں, آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا, آپ آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئیں. اور ہو سکتا ہے جو 3:45 پر آئی تھیں وہ 4:10 پر آنے والوں سے کہیں کہ آپ کو اپنی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی اس وقت تھوڑی آتے ہیں, 5-10 منٹ پہلے آتے ہیں. اس سینیریو میں آپ نے پازیٹیو انرجی, پازیٹیو وائبز دی ہیں یا نیگیٹیو وائبز دی ہیں؟ اب ہو سکتا ہے بات ٹاک ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی گفتگو ہوگی تو دیر از اے چانس, زیادہ تر خاندان میں ایسا ہوتا ہے, ان جگہوں پر ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ خاندان میں جنرلی یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہی نیگیٹیوٹی جو ہے یہ پنگ پونگ کی طرح جو ہے یہاں سے وہاں کرس کراس کرتی رہتی ہے, بیکاز ہم نے نیگیٹیو وائبز دے دیں. تو گفتگو کا انداز بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے لیے رول ایک ذہن میں رکھنا ہے, لوگ الگ ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے. آپ کی گفتگو کا انداز بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اکثر بہو اس بات کی شکایت کرتی ہے کہ میری ساس میرے بچوں کی تربیت میں مجھے سپورٹ نہیں کرتے. میں کانسٹنٹلی یہ والی کمپلینٹ سن رہی ہوں, کانسٹنٹلی. اور میں کانسٹنٹلی بہوؤں سے ایک بات کہتی ہوں, میں کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں ساسوں کی, نہ میں خود ساس ہوں. یہاں ساسیں زیادہ ہیں, چلیں تو پھر ساسیں خوشی ہو جائیں گی, بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گی. وائسا ورسا اگر آپ کو یہ شکایت اپنی بہو سے ہو تو آپ بھی اپنے آپ کو خود آئینے کے سامنے کھڑا کر کے تھوڑا سا دیکھیے. جب یہ بہو کہتی ہے کہ میری ساس میرے بچے کی تربیت میں مجھے سپورٹ نہیں کر رہی, 90% ساس کے ساتھ بہو کا ریلیشن شپ اپنا کہیں نہ کہیں ڈسٹربڈ ہوتا ہے. ساس کے دل میں, بہو کے دل میں ایک دوسرے کے لیے گرج ہوتا ہے, اور جب اس طرح سے اولاد کی تربیت کا معاملہ آتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے رہی ہوتی ہیں. ہم سب عورتیں ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. عقل مند بہو کون ہوگی جو گھر میں بچے کو ڈسپلن کے ساتھ رکھنا چاہ رہی ہے, ساس کے پاس بچے کی موجودگی میں نہیں, اکیلے میں بیٹھے گی. جو بھی کہتی ہے, آنٹی کہتی ہے, امی کہتی ہے, جو بھی کہتی ہے, میں بچے کو اس طرح گروم کرنا چاہ رہی ہوں اینڈ آئی نیڈ یور سپورٹ. ہو نہیں سکتا کہ آپ ساس سے ایسے بات کریں اور ساس آپ کو مدد نہ کریں اور آپ کی سپورٹ نہ کریں, اینڈ وائسا ورسا. آپ کوئی کام بہو سے کرانا چاہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ طنز کے تیر چلاتی رہیں, نیگیٹیوٹی کانسٹینٹلی سراؤنڈنگ میں آپ اسپریڈ کرتی رہیں. isn't it better کہ آپ اس کو اکیلے میں بٹھائیں, بیٹا میں چاہ رہی ہوں تم یہ کام ایسے کرو. ہماری بچیاں انٹالرنس کے ساتھ ضرور آگے بڑھ رہی ہیں لیکن بری نہیں ہیں. ویلیو اسٹرکچر ان کو ابھی بھی دیا جا سکتا ہے. کمی کمزوری تو ہر انسان میں ہوتی ہے, گیو اینڈ ٹیک تو ہمیں کرنا پڑے گا. تو ہمیشہ نوٹ کریں آپ سامنے والے کی بات کو جو اس نے صحیح نہیں کی اس کے جواب میں کیسے اپنے آپ کو جملے میں لے کر آتی ہیں. مثال کے طور پر میں جنرلی فلیٹ جوتے پہنتی ہوں, میں ہیلز نہیں پہنتی. 2 جملے میں آپ کے سامنے بولوں گی. لیٹ سے میرے سامنے وہ خاتون بیٹھی ہیں, میری کوئی رشتہ دار جو کانسٹنٹلی ہیلز پہنتی ہیں, میں کانسٹنٹلی فلیٹ جوتا پہنتی ہوں. اب میں ایک جملہ بول رہی ہوں, فلیٹ از رائٹ فار می,
ایک میں نے یہ بولا, ایک میں نے جملہ بولا فلیٹ از رائٹ. کون سا جملہ غلط ہے؟ فلیٹ از رائٹ از غلط, بیکاز یہ تو میں نے ایک اوپن اسٹیٹمنٹ چھوڑ دیا ہے. مطلب میں آبویسلی ایک نوشن دینا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ ہیل پہنتے ہیں اصل میں وہ غلط کرتے ہیں. یہ ہے گفتگو کا انداز جس پر ہم کبھی فوکس کرتے ہیں کہ جو میں بولنے جا رہی ہوں وہ سامنے والے کو کیسا لگے گا. ہم بالکل فوکس نہیں کرتے. تو آج سے ہم نے, بہت معمولی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے اور ہم آرام سے سیکھ سکتے ہیں. آج سے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ جب ہم کسی کو سامنے کوئی جملہ بولیں تو ایسا جملہ بولیں جس سے وہ ہرٹ نہ ہو, وہ نیگیٹو وائبز نہ لے. ایک دفعہ نیگیٹو وائبز لینا آپ شروع کر دیتے ہیں کسی ریلیٹیو سے, اب آپ کی ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی ایک ہڈن میننگ والا جملہ ضرور ہوتا ہے کراس. آہستہ آہستہ انسان آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتی ہیں وہ ملنا پسند نہیں کرتی. آپ کے جملوں نے ان کو آپ سے دور کر دیا. مسلمان انتقامی کارروائی کرنے والے نہیں ہوتے. مسلمان رحم دل ہوتے ہیں. مسلمان درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. مسلمان کی لالچ, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا پانی چاہیے جس دن اور کوئی پانی کسی کو پینے کو نہیں دیا جائے گا, اور وہ سخت روز محشر کا دن ہوگا. تو آج سے اپنا اصول بنائیں گے. رول نمبر 2, لوگ الگ ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے. یاد رہے گا؟ صحیح, انشاءاللہ. رول نمبر 3, جب لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ الگ ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے, اس کا مطلب ہے وہ غلط کر رہے ہیں یا ہم سے اپوزٹ کر رہے ہیں. چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ کر رہے ہیں. جب بھی ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ لوگ الگ ہیں, غلط نہیں ہیں, تو اب آپ جب یہ سوچنا شروع کریں گی کہ لوگ الگ ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے, تو اب لوگ آپ کے آس پاس غلط کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, کچھ نہیں بدلنے والا باہر نکل کے. ہاں, موسم جیسا تھا ویسے ہی رہے گا, لوگ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے, رشتے جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. کون تھوڑا سا بدلا ہے؟ آپ لکھنؤ کے نواب ہیں, ہم اگر تو آپ لکھنؤ کے نواب ہیں تو ویل اینڈ گڈ, دین دیر از نو ایشو. شاباش. ہم میں ذرا ذمہ داری ادھر ادھر ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. دیٹس وائی اٹس بیٹر ٹو سے میں بدلی ہوں یا میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بدلنے کی کوشش کریں گی, لوگوں کی غلطیاں اپنی جگہ موجود رہیں گی. تو اب آپ نے اپنی زندگی میں تیسرا اصول اپنانا ہے, ٹو ریزالو یور کانفلکٹس ان دا ریلیشن شپس. مسٹیکس نیڈ لو. جو غلطی کرتے ہیں ان کو آپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے. مشکل کام ہے نا, ہے مشکل, اسی میں تو امتحان ہے. آپ نے اور میں نے کون سی جنگوں میں جا کے لڑائیاں کرنی ہیں؟ کیا جہاد ہے آپ کا اور میرا؟ یہی تو جہاد ہے ڈے ٹو ڈے لائف کا. کیا جہاد ہے آپ کا اور میرا؟ گھروں کے اندر رہتے ہوئے نفس کو قابو کرنا, اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کرنا, اور لوگوں کو اپنے اخلاق سے اور لوگوں کو اپنی زبان سے دین کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کرنا. بس یہ جہاد ہے آپ کا اور میرا. جو آپ کے آس پاس غلطیاں زیادہ کرتے ہیں, they need your attention, they need your love. چائلڈ سائیکالوجی اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے, وہ بچہ جو بہت زیادہ ہائپر ہوتا ہے جنرلی, یا وہ بچہ جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, یا وہ بچہ جو بہت زیادہ چیختا ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس بچے کو اصل میں وہ اٹینشن اور محبت نہیں ملی ہوتی جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ آبزرو کرتا ہے, جب وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تو کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے, اور جب وہ شور مچاتا ہے تو سب کی اٹینشن مل جاتی ہے. تو اب یہ اس کی عادت بن جاتی ہے, اٹینشن گیننگ ٹیکنیک بن جاتی ہے کہ وہ یا چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے, یا شور کرتا ہے, یا ہائپر ہوتا ہے, یا کوئی بھی اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے. ان رسپانس اماں کو محبت شو کرنی چاہیے. اماں کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ. ویری گڈ, کیسے آرام سے بول دیا. بائی دا وے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے. پلیز چہرے پر نہیں مارا کریں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے کمر پر ہلکا سا لگا دیجئے, مگر ہلکا سا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایسے زور سے مارا خدا نہ خواستہ کہ گردن میں جھٹکا آ گیا اس کی. یو ہیو ٹو کنٹرول یور اینگر. چہرے پر تو اللہ کے رسول نے مارنے سے بچوں کو منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ ہم فوراً کہتے ہیں ہاں تو اس وقت کے بچے بھی تو ایسے تھے.
اس وقت کے ماں باپ بھی ویسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں. دوسروں پر بلیم ڈالنا آسان ہوتا ہے، اور کیونکہ ہمیں عادت ہے نا فنگر پوائنٹنگ کی، ہم اپنی غلطیاں جو اپنی اولادوں میں دیکھتے ہیں ہم اس پر بھی فنگر پوائنٹنگ میں اپنی اولاد کی طرف ہی اپنی انگلیاں کر دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد اس وقت جن عادات کے ساتھ ہے وہ ہمیں ریڈیٹ کر رہی ہے، وہ ہماری برائیوں کا میگنیفائڈ فارم ہے. کوئی برائی ہم میں چھوٹے اسکیل پر ہو سکتی ہے، وہ اولاد میں میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہے. تو جب بچہ غصہ کرتا ہے، جب بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، اس کو ماں کی توجہ اور پیار چاہیے ہوتا ہے. ماں جواب میں اور غصہ کرتی ہے تو یہ کانسٹنٹ اس کی عادت بن جاتی ہے بچے کی. اور پھر مائیں کہتی ہیں اتنا سمجھاؤ بات ہی نہیں سنتا. وہ جو مانگ رہا ہے آپ دے ہی نہیں رہی. وہ محبت مانگ رہا ہے، وہ توجہ مانگ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک محبت بھرا کمیونیکیشن مانگ رہا ہے. بڑی اولاد بھی یہی کرتی ہے، جنرلی ٹین ایج بچے، جنرلی ایڈلٹ بچے بھی یہی کرتے ہیں. جب بچپن میں وہ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، ان کو توجہ نہیں ملی ہوتی، ان کے دل کی بات ماں باپ نے نہیں سنی ہوتی، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کی ہوتی. اماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اماں بزی ہیں، یا تو اماں جو ہیں وہ ورکنگ وومن ہیں، یا اماں جو ہیں وہ کلبز میں بزی ہیں، یا اماں جو ہیں وہ جم میں بزی ہیں، یا اماں کٹی پارٹیز میں بزی ہیں. جو بچپن کا ٹائم ہے ٹل دا ایج 15-16، ماؤں کو میکسیمم ٹائم اپنی اولاد کے ساتھ گزارنا چاہیے ٹل دا ایج آف 15-16. اس کے بعد آٹومیٹیکلی ان کی مصروفیات ایسی ہو جائیں گی کہ آپ کو ہارڈلی ان کی کمپنی نصیب ہوگی. تو اب آپ کو خود سوچنا ہے، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. جو لوگ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں دے نیڈ یور لو، دے نیڈ یور لو. ان کی انرجی لو ہے اس لیے وہ غلطیاں کر رہے ہیں. جو غصہ زیادہ کر رہا ہے اس کا ایمان لو ہے. جو ہر ایک کو ڈانٹ رہا ہے اس کا ایمان لو ہے. جو اپنے آپ کو غلط لائف سٹائل میں انوالو رکھے ہوئے ہے اس کا ایمان لو ہے. گیو یور پازیٹیو انرجی ٹو دیٹ پرسن، بجائے اس سے کہ آپ اس کو ڈانٹتے رہیں اور غصہ کرتے رہیں. یہاں پر میں چلنا شروع کروں اور کسی تکیے سے ٹکرا کر گر جاؤں کشن سے، اور آپ میں سے کوئی خاتون فوراً کیا کریں گی؟ ہاتھ دیں گی، کھڑا کریں گی، پوچھیں گی چوٹ تو نہیں لگی؟ چوٹ لگی تو میں دوا لگا دیتی ہوں، یہی کریں گی نا. اور پھر کہیں گی آئندہ دیکھ کر ذرا احتیاط سے چلیے گا. حالانکہ آپ نہیں بھی کہتی تو کیونکہ مجھے ایک دفعہ ٹھوکر لگ گئی تھی میں سیکنڈ ٹائم احتیاط سے چلتی. آپ نے کیوں کہا؟ محبت میں کہا نا. فرض کریں آپ میں سے خاتون کہتی میں کشن سے پاؤں ٹکرا کے گرتی، آپ کہتی نظر نہیں آتا، آنکھیں نہیں ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ تر ہم کیا رویہ اڈاپٹ کرتے ہیں، پہلا یا دوسرا؟ سب لوگ سمجھدار ہیں، کوئز میں جیت گئے آپ لوگ. That's how we are managing our life. کوئی غلطی کرتے ہیں ہم اس کو اور ڈانٹتے ہیں. نہیں، ایک انسان گناہوں میں انوالو ہے، اس کو پیار محبت حکمت سے امید دلا کر لے کر تو آئیے رب کی طرف، دکھائیے تو اس کو وہ راستہ جس میں آگے چل کر اس کے لیے خیر ہے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. اس کی بیٹری لو ہے، اس کو آپ کی پاور کی ضرورت ہے. ٹرانسفر تو کریں اپنا ایمان تھوڑا سا. مسلمان کا ایمان فلٹر ڈاؤن ہوتا ہے. درس دینے کی بات تھوڑی ہے ہر وقت. کوئی آپ کے ساتھ آپ کے ایک چھت کے نیچے رہنے والے آپ کے ایمان کی چاشنی محسوس کرتے ہیں انہی ایٹیٹیوڈز کے ساتھ، انہی رویوں کے ساتھ، انہی محبتوں کے تھرو. جب لوگ غلطیاں کر رہے ہیں آپ کے آس پاس، گیو دیم لو، گیو دیم اٹینشن. آج بچے ڈپرائیوڈ ہیں ماں باپ کے وقت نہ ملنے کی وجہ سے. نعمتوں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہیں، وہ پہلے ہی ہم نے بات کر لی. دے آر آلریڈی ان لگژوریس لائف. بچہ صبح اٹھتا ہے، آئی ہیو سو مینی ینگ بچیاں جو میرے ساتھ کانسٹنٹ میسیجنگ پر ہوتے ہیں، جو کہتی ہیں میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے مگر جب میں صبح اٹھتی ہوں میرا زور زور سے رونے کا دل چاہتا ہے. اینڈ وین یو ول ٹاک ٹو دیم، ان کی زندگی میں ہر نعمت موجود ہے. کوئی ان کی بات سننے والا، کوئی ان کے دل سے بات کرنے والا. ماں کو فرصت ہو کہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے. ایسی سچویشن میں بھی اگر بچیوں مائیں کو کچھ کہتی ہیں، مائیں اس کو اٹھا کر سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاتی. if situations are not handling تو پھر تو آپ لے گئیں تو سمجھ آئی. بٹ آپ کا رول کہاں ہے؟ سلیبس اسکول کا فکر کمپلیٹ کرانے کی تو بڑی فکر تھی، انسان کو انسان بنانے کی کبھی ماں نے فکر کی؟ تو آج کی ماؤں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. آس پاس کا ماحول، آس پاس کے فیکٹر، آس پاس کی دنیا، ہمارے لائف سٹائلز ہمارے بچوں کی اسپرچل، انٹلیکچوئل
اور بہت سی ڈفرینٹ لیول آف گروتھ کے اندر ہنڈرنس بن رہے ہیں. ہمارے بچے ایموشنلی ڈرینڈ ہیں، بالکل کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے ان کے اندر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی. کون سکھائے گا؟ ماں سکھائے گی. ٹائم دیجیے، توجہ دیجیے. اگر وہ زیادہ چیخو پکار کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ ریبیلیس ہو رہے ہیں، دے نیڈ یور مور کمیونیکیشن. سٹ ود دیم. بہت صبر کا کام ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو، ہوتا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ جنرلی جوان اولادیں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ ماؤں کا رونا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، وہ جواب میں کہتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. آپ ان سے کہتی ہیں ماں باپ کے حق ادا کرو، وہ کہتے ہیں اولاد کے حق ادا کرو. بیکاز یو آر ناٹ اسٹارٹنگ دا کانورسیشن ان رائٹ وے. آپ نے نیگیٹیوٹی سے بات شروع کی، آپ ہی کی نیگیٹیوٹی کو وہ آگے ریسیپروکیٹ کر دیں گے. جس غلطی کو آپ ان کے اندر سے نکالنا چاہ رہی ہیں، نیور میک دیٹ غلطی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا کانورسیشن. آپ پوری کانورسیشن جو آپ پلان کر کے بیٹھی ہیں، آپ اس میں سے 6 جملے بھی نہیں بول سکیں گے. دا مومنٹ یو ول مینشن بیٹا تمہاری یہ غلطی جو ہے مجھے بہت بری لگتی ہے، اس کا دماغ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اسٹارٹ وتھ سم کامن گراؤنڈ، اسٹارٹ وتھ سم اپریسیشن. بیٹا تم نے کل بہن کا خیال رکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، شاباش. 2-4 جملے پازیٹیو بولتے ہوئے پھر طریقے سے آپ اس کے سامنے وہ غلطی کو لے کر آئیں جو آپ اس کی چھڑوانا چاہ رہے ہیں. تو جو غلطیاں کر رہا ہے اس کو اصل میں آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے. اینڈ دس اپلائی ٹو ایوری ون، ایوری ریلیشن. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کی توجہ کی. آپ کی توجہ کی. 2 ہسبینڈ وائف جنرلی تو 2 ہی ہے نا، مطلب ایک ہسبینڈ ایک وائف. ہمارے معاشرے میں تو دوسری شادی ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. وہ بہت سی اس کی ریزن ہے، اس لیے کہ ناانصافی اپنے پورے ایکسٹریم پر ہے. ایک بیوی ایک شوہر 2 بچے، چاروں اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. بستر پر لیٹ جاتے ہیں میاں بیوی، پھر بھی اپنے اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں. اور جب موبائل منہ پہ گرتا ہے نیند کے مارے، تب بیگم صاحبہ ہاتھ سے موبائل چھوڑتی ہیں اور پھر خراٹے لے کر سونا شروع کر دیتی ہیں. ویئر از دیٹ توجہ جو آپ کو اور مجھے اپنے شوہر کو دینی تھی؟ اینڈ وائس ورسا. آخری ٹائم تک وہ اپنی ای میلز جو ہیں وہ بستر پر لیٹ کر بھی کرتے رہتے ہیں. ویئر از دیٹ توجہ، دیٹ ریلیشن شپ بلڈنگ پارٹ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف جو کہ ہونا چاہیے تھا جسٹ ٹو فیل دا لائف. اس لیے میں کہتی ہوں ہم روبوٹس ہو گئے، مشینی زندگیاں گزار رہے ہیں. بٹ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. سونر دا بیٹر. جتنی جلدی اپنی اصلاح کر لیں. تو جب لوگ غلطیاں کریں، چاہے بچے ہوں، چاہے رشتے ہوں، چاہے بہو ہو، چاہے ساس ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے شوہر ہو، give them your love, give them your attention. This is rule number 3. Rule number 4. Please stop expecting from your relationship. This is the difficult thing. Expectations کم سے کم کر دیں. ہم کہتے ہیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، مگر ہم بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. فرض کریں آپ میں سے کوئی، چلے نسیم مجھے کھانے پر بلائیں. I know. So nice, so sweet of you. نسیم مجھے کھانے پر بلائیں اور پھر سارا دن لگا کر 7-8 ڈشز خود بنائیں، خود کوک کریں. پھر جب شام میں آئیں تو مجھے میں جب شام میں آؤں تو مجھے بتائیں کہ میں صبح سے لگی ہوئی تھی، یہ بھی میں نے خود بنایا، یہ بھی میں نے خود بنایا، یہ بھی میں نے خود بنایا. میں کہوں واقعی بہت شکریہ اور بہت تھینک یو کر کے بہت اچھا سا کھا کے میں چلی جاؤں. اب 1 ہفتے کے بعد میں نسیم کو اپنے گھر بلاؤں. اب نسیم نے میرے لیے کتنا کچھ بنایا تھا پورا دن لگا کے. نسیم میرے گھر آئے شام کو 5 بجے اور میں نسیم کو 1 کپ چائے اور سموسے پہ فارغ کر دوں. بیکاز میں تو ابھی گھر پہنچی ہوں، میٹ کو میں کہہ کے نہیں گئی تھی، کھانے والا جو شیف ہے وہ تو رات میں آئے گا. میں نے چائے کی پیالی پلائی اور سموسا کھلا دیا. اب یہ میں اور نسیم نہیں ہے، اب اپنے کسی رشتے کو ازیوم کیجیے. یہاں پر تو زیادہ تر اس طرح کی فیلنگز نہیں آتی. جب کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے درمیان میں جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی تھی، نیکسٹ ٹائم آپ ان کے گھر گئیں، انہوں نے آپ کو صرف 1 چائے کی پیالی پلا دی اور کہا کھانے کا تو ٹائم نہیں ہے، چلے چائے پی لیتے ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز ڈسٹرب ہوئیں. آپ سوچیں گی میں نے تو ان کے لیے پورا دن لگایا تھا، خود کھانا پکایا تھا، ماسی سے بھی نہیں پکوایا تھا، اور ان کو دیکھو چائے پر ہی ٹرکا دیا. اب سمجھے 1 ہفتے کے بعد پھر آپ کا ان کے گھر جانا ہوگا. اب وہ آپ کو 5-7 کھانے اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلائیں گی. This is how we work.
یہ ہے ہمارا ویلیو اسٹرکچر جو بالکل زیرو ہے. ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پوری اگر لوگ ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری کر دیتے ہیں تو ہماری ویلیوز نظر آتی ہیں, ورنہ ہماری ویلیوز نظر نہیں آتی. Don't drop your value structure just for the sake of not completing the expectation from someone else. آپ کا اپنا ویلیو اسٹرکچر ہے. Work accordingly. Move accordingly. Spend life accordingly. آپ کا اپنا مہمان نوازی کا انداز ہے, آپ اپنائیے. لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں. اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا be at the giving end. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے نا, ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہونا ہے. be at the giving end. کتنے رولز ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو اب 4th رول کیا ہے؟ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو دیں گے. اور یہ لوگوں میں آپ کوئی بھی ریلیشن شپ لے آئیے. I will say yes it is tough. Your in-laws will come in it. Your husband will come in it. Your children will come in it. آج کل بچے ماں باپ کا حق ادا کرنا تو دور کی بات, ماں باپ کے ساتھ جو ان کو بیئر منیمم ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے بچے وہ بھی نہیں رکھتے. بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. جب جوان بیٹا اور جوان بیٹی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی. ہم سب جانتے ہیں ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں جب ہم ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے آنکھیں رول کرنا. آپ میں سے یہاں بہت سی خواتین بیٹھی ہوں گی جو آج بھی سوچ نہیں سکتی کہ وہ اپنی امی اور ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں کمر پہ ہاتھ رکھ کے. بہت سی خواتین, شادی شدہ خواتین جو خود جوان بچوں کی ماں ہیں, آج بھی ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ایک سرٹن انداز میں ان کی اوپینین کے سامنے اگینسٹ اوپینین دینا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. ذرا اپنے بچوں کو ویژولائز کریں. ایسی دوستی نہ کریں اپنے بچوں سے کہ ان کو ماں باپ کا ادب بھول جائے. دوست بننا اپنی جگہ. There should be a combination of 2 things in every household of Islam, where there are parents and there are kids. A combination of love and discipline. ہاں آپ ان کو ہر چیز محبت سے سکھائیں گی, but you need to discipline them. آپ ان کی ہر اچھی ویلیو کو اپریشیٹ کریں گی, but you need to discipline them. یہ آپ کو کرنا ہے. ایکسپیکٹیشن ان سے نہ کریں کہ وہ ولی اللہ بن جائیں اور وہ فجر کی نماز کے لیے آپ کی ایک آواز پر اٹھ جائیں, جبکہ ہم اپنی زندگی اور اپنے لائف سٹائل میں اللہ کے بہت سے کھلے احکامات توڑ رہے ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد 5 وقت کی نماز پڑھنے پر آ جائے اگر ان کے پیٹ میں جو نوالا جا رہا ہے وہ رزق حلال کا نہیں ہے؟ Why we are expecting this? جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے. یہ رزق حلال کا نوالا نہ ہونا بے چینیاں, بے سکونیاں, بیماریاں اور ارلی ڈیتھس اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور لوگوں کے اندر حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے پیٹ میں کیا نوالا ڈال رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اولاد سنتی نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں بچے ریبیلیس ہیں, پھر ہم کہتے ہیں بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں ہے اور چھوٹوں کے لیے ان کے اندر شفقت نہیں ہے. یہ جو حلال حرام غذائیں ہیں ان کے آپ کے باڈی پر سرٹن امپیکٹس ہوتے ہیں. آج آپ اور میں اس دنیا کا حصہ ہیں جہاں وائبس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ لیول آف انرجی فریکوینسی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. فینٹم فزکس والی دنیا ہے یہ. آپ جو خوراک کھائیں گے وہ تو ٹینجیبل فارم میں آپ کے جسم کا حصہ بنے گی. آپ کے اسی جسم میں تو آپ کا مائنڈ ہے, اسی مائنڈ کے ساتھ آپ کے ایموشنز اٹیچ ہیں, انہی ایموشنز کے تھرو آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہو رہی ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم بچوں سے وہ جب ہم بچوں کو وہ دے ہی نہیں رہے؟ آپ اون میں رکھیں بریانی گرم ہونے کے لیے اور آپ یہ ازیوم کریں کہ جب میں اون کھولوں گی تو اس میں سے پیزا نکل آئے گا. آپ کہیں گے ہاؤ ریڈیکولس, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ گیونگ اینی ویلیوز ٹو دیم, بٹ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ ہمارے بچوں کے بہترین اسکول اور بہترین ڈگریز ان کو ایک بہت اچھا انسان بنا دیں گے. اسکول سکھاتا ہے ان کو that success is achievable on the basis of honesty. This is a book rule. Honesty is the best policy. بچپن سے ہم نے بھی پڑھا ہے. This is a book rule. What is the practicality in our society today of this sentence? ابا نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور کانسٹیبل نے روک لیا اور بچہ برابر میں بیٹھا ہے یا پیچھے بیٹھا ہے
اور ابا اس کو کہتے ہیں چالان نہیں کاٹنا، یہ لو 200 روپے چائے کے، اور گھر آ کے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے بہت ہی اپریشیٹنگ انداز میں کہتے ہیں دیکھا میرا کمال، 200 روپے دے کے 1000 روپے بچا لیے، اور سب کہتے ہیں واہ 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 کیا عقل مندی کی. اور وہ جو بچہ صبح پڑھ کے آیا تھا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، وہ اس پر فوکس کرے گا یا ابا کی جو اپریسیشن مل رہی ہے اس عمل پر اس کا بھی فوکس اس پر آئے گا؟ ہر انسان اپریسیشن مانگتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپروول ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو. وہ اپنے آس پاس کیا دیکھ رہا ہے؟ واہ واہ اس کی ہوتی ہے جو سچ بولتا ہے، یا واہ واہ اس کی ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے؟ دیٹس وائی ویلیو اسٹرکچر آج اس معاشرے میں ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے، بیکاز نو ون از اپریشیٹنگ سچ، نو ون از اپریشیٹنگ حلال، نو ون از اپریشیٹنگ سننا، نو ون از اپریشیٹنگ اسلام. مٹھی بھر لوگ ہیں جو اپنے اپنے لیول پر یہ کام کر رہے ہیں، بٹ ایز اے ہول معاشرہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہاں جا رہا ہے. مت ایکسپیکٹ کریں کہ باہر فرشتے آپ کو ڈپارٹمنٹس میں مل جائیں گے. ایوری ون از پارٹ آف دس سوسائٹی. ہم لوگوں سے خیر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے سچ بولیں، لوگوں کو چاہیے نماز پڑھیں، لوگوں کو چاہیے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لوگوں کو چاہیے طنز نہ کریں. واٹ اباؤٹ می؟ مجھے بھی تو کچھ چاہیے، میرے رب نے بھی تو مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے. Am I doing those things جو مجھ سے ایکسپیکٹڈ ہیں؟ کیا میں شریعہ کو فلفل کر رہی ہوں؟ کیا میں فرائض فلفل کر رہی ہوں؟ Each one of us has to ask herself. اپنے آپ سے پوچھیں. ایکسپیکٹیشنز نہ کریں، اپنے رب کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنے کی کوشش کریں. And number 5 thing and the final thing، یہ وہ چاروں کام جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، دوسروں کو اللہ کی ملکیت، اللہ کی پراپرٹی سمجھ کر ان سے معاملہ کرنا، لوگوں کو الگ سمجھنا، غلط نہ سمجھنا، لوگوں کی غلطیوں پر ان کو محبت اور توجہ دینا، اور لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کرنا. اگر آپ نے یہ چاروں کام کرنے ہیں، you need to take another very firm rule in your life. Just increase your spirituality. آپ جہاں بھی ہیں رب سے تعلق کو بڑھائیے. مت کمپیئر کریں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کیجیے. جو بھی آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے، جو بھی آپ کا اس وقت اسپرچل لیول ہے، اس میں ایک قدم آگے بڑھ جائیے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. یہ جو ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کو کہا ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد ہمیں قرآن اور اذکار پڑھنے کا کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ ایوری تھنگ ہیز این حکمہ. جو بھی حکمت ہے ان کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت، ہر صبح جب مسلمان اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن پڑھے گا، اذکار پڑھے گا، اس کے بعد اس کو ریئلائزیشن ہوگا میں اللہ کی بندی ہوں. اللہ نے مجھے دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا، امن پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. ہدایت دینے والا اوپر بیٹھا ہے، میرے گھر والوں کو سنبھالنے والا اور ان کو سیدھے راستے پر لانے والا، ان کی غلطیوں کو دور کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. بٹ ہی ول میک می سورس آف اٹ. کوئی نہ کوئی تو ذریعہ بنتا ہے. ہر فجر کی نماز پہ آج کے بعد یہ ایک تھاٹ اپنے ذہن میں لے کر آئیے. نماز پڑھیے، اس میں ریگولیرٹی اڈاپٹ کیجیے. قرآن کا کوئی پورشن فکس کیجیے فجر کی نماز کے بعد، ریگولر پڑھیے. صبح شام کی دعاؤں میں سے جو صبح کی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ریگولر پڑھیے. اور اس کے بعد ایک تھاٹ کے ساتھ جائے نماز کو سمیٹیے. اللہ نے مجھے ایک پیسفل انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے. میں نے اس دنیا میں، میں نے اس گھر میں، میں نے اس زمین پر فساد نہیں پھیلانا، میں نے یہاں امن اور اسلام پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں رشتوں کو نبھانا بھی سکھا دے گا، اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ اسپرچویلٹی بھی بڑھنے لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کرنا آسان بنا دے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. جنہوں نے اللہ کے کلام کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ مسلمان جہاں جہاں جس ظلم اور تکلیف کا شکار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے اس ظلم کو ان سے دور کر دے اور ان کی مشکلات کو دور کر دے. اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے.
اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر اسی وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے آپ چن لیجئے۔ اللہ ہم دین کے صحیح ایسپیکٹ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے راستے بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں ایمان پر موت دیجئے۔ اللہ ہمیں ایسے حال پر موت دیجئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ روز محشر ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیجئے گا۔ اللہ ہمیں ایمان والا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا ایسا کنوکشن عطا کیجئے کہ یہ پوری دنیا میں اسلام کے ایمبیسڈر بن کے باہر نکلیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں قبر اور جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔